गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह। प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में मौसम की बात होगी, क्योंकि मौसम के मिजाज भी क्या खूब ही बदले हैं। ऐसे मजे की बारिश हुई है कि मौसम मजीद ठंडा ठंडा हो गया है और साथ ही स्मोक से हटा आसमान भी साफ सुथरा होकर निखर गया है। चरिंद परिंद पौधे दरख्त सभी के चेहरों पर खुशी वैसे देखने वाली थी गुज़िश्ता रोज, और शहरियों की भी खुश्क सर्दी से जान छूट गई है। महकमा मौसमियात की तो खैर इतवार की रात से बारिश की पेश गोई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया है कि कल सुबह से ही बारिश का आगाज हो गया और बादल भी फिर ऐसे गरज चमक कर बरसे कि स्मोक की छुट्टी करवा दी है। और कल की बारिश के बाद हमारे बहुत सारे शहरियों को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि मौसम की पहली बारिश ने लेस्को के सिस्टम को भी ठंडा कर दिया और कल शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रही है और फिर कई घंटों के बाद आई है। जबकि दूसरी जानिब शहरियों ने कल की बारिश को एंजॉय भी खूब किया है। समोसे पकोड़े नान चने पाए हलवा पूरी की दुकानों पर भी कल मामूल से ज्यादा रश देखा गया है। मौसम के मिजाज दिन भर कैसे रहेंगे, स्मोक की क्या सूरत हाल है, काली घटाएं कि आज भी आसमान पर राज करेंगी, इस हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मौसम की पहली बारिश आपके लिए मुबारक साबित हुई हो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लाहौर के कुछ तारीखी मकामात के हवाले से। तो मकातिब खाना और मोती मस्जिद की भी नए सिरे से आंखों को खैरा करने के लिए ताज़ीन और आराइश के आखिरी मराहल में दाखिल हो गई है। लाहौर के शाही किले में वाक़े तारीख के दोनों नकूश की बहाली का काम तकमील के करीब पहुंच चुका है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सत्रहवीं सदी में मुगल शहनशाह शाहजहां ने लाहौर के शाही किले में इंतहाई खूबसूरत मोती मस्जिद तामीर कराई। मोती मस्जिद से बिल्कुल मुल्हिका मुकातब खाना भी तारीख का एक खूबसूरत नक्श है, जहां बैठने वाले कातिब बादशाहों के अहकामात को तहरीर करके कासिदों के हवाले किया करते थे। तवील अरसे से इन दोनों नकूश की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ड्रेनेज सिस्टम था वो तबाह हो चुका था। उस ड्रेनेज सिस्टम को पहले बहाल किया गया जो मुगल पीरियड का था, अब वो बिल्कुल अपनी असल शक्ल में आ चुका है। उसके बाद अब उसकी फ्लोरिंग की जा रही है ताकि वो मज़ीद जो उसमें पॉन्डिंग होती थी पानी की वो अब नहीं होगी और वो फ्लोर ठीक रहेगा। वक्त के साथ मांद पड़ जाने वाली इन दोनों इमारतों की शान शौकत की बहाली का काम गुज़श्ता साल शुरू किया गया। अहसन बात यह है कि मंसूबा वक्त से पहले ही तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, जिसके मुकम्मल होने पर तारीख के दोनों नकूश को नई जिंदगी मिल जाएगी। We are hoping that the life of this mosque will be restored for another hundreds of years to stand there because the material itself is very stable. मकातिब खाना के अंदर भी जो आप देख सकते हैं कि उसका फ्लोर जो है वही पुरानी टाइल्स के साथ रीले करके ताकि उसका स्लोप आ जाए। जैसे प्रॉपर 9 इंच की स्लोप ओरिजिनल भी थी वो हमने रखी है ताकि बारिश का पानी अंदर खड़ा ना हो। जरूरी है कि इसके साथ साथ लाहौर में खस्ता हाल हो जाने वाली दीगर तारीखी इमारत की बहाली को भी मुमकिन बनाया जाए। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आ जाती है दुनिया घूम फिर कर अपने मरकज पर, तो गुजरे ज़माने लौट कर क्यों नहीं आते। यकीनन वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि गुजरे हुए ज़मानों की झलकियों को महफूज ज़रूर रखा जा सकता है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, महकमा सेहत और अखुवत फाउंडेशन की मुश्तरका काविशें सामने आ रही हैं और इसी के तहत ख्वाजा सराय कम्युनिटी के लिए फाउंटेन हाउस में सेहत सहूलत क्लिनिक कायम किया गया है। खसूसी तौर पर शुगर के मर्ज का इलाज किया जाएगा, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ और चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन ने सेहत सहूलत क्लिनिक का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया और उसे फाल कर दिया गया है। रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर अखुवत फाउंडेशन अपनी खिदमात में पेश ख्वाजा सराओं की सेहत से मुताल्लिक महकमा सेहत के इश्तराक से फाउंटेन हाउस में सेहत सहूलत क्लिनिक का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ उस्मान यूनस और चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने इफ्तिताह किया। MS फाउंटेन हाउस डॉक्टर इमरान मुर्तजा और आयशा इमरान समेत मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। सेक्रेटरी हेल्थ उस्मान यूनस का कहना था कि फाउंटेन हाउस ऐसे अफराद की मदद कर रहा है जो माशरती तौर पर सिनफी रवैयों का शिकार है। अगर हम रियलाइज़ करें तो अखुवत जैसे इदारे, फाउंटेन हाउस जैसे गुलदस्ते, जहाँ पर ये काम ज़्यादा मीनिंगफुल तरीके से हो रहे हैं, अगर हम ये कोलैबोरेट करें और कोलैबोरेट करके अपने जो काम है उसकी आउटरीच को बेहतर बनाएं, तो इसमें मेरा ख्याल है इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि सेहत सहूलत क्लिनिक बुनियादी तौर पर शुगर के अमराज और उसके इलाज मुआलजा में तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। ख्वाजा सराओं को इज्जत नफ्स लौटाने के लिए काम किया जा रहा है। ये आज जो
محکمہ صحت کی جانب سے پیشکش ہوئی، یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ نہ صرف ان مریضوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا، بلکہ جو اخوت اور فاؤنٹین ہاؤس کا ایک اور مشترکہ کاوش ہے کہ خواجہ سراؤں کے دکھ اور درد دور کرنے کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ان کو عزت نفس لوٹانے کے لیے، ان کو زندگی کی تھوڑی تھوڑی خوشیاں پیش کرنے کے لیے جو ایک کام شروع کیا وہ ہے۔ صحت سہولت کلینک پر ٹرانسجینڈر کے لیے ذیابیطس، ہائپر ٹینشن، دمہ، ایڈز، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کی تشخیص و علاج مفت ہوگا۔ کیمرہ مین رانا عمیر کے ساتھ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی ہے۔ سونے لاہور کو مزید سونا بنانے کے لیے مشن پر آج سے کام ہونے جا رہا ہے۔ آج باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، 7 روز یہ مشن جاری رہے گا۔ تمام اداروں کو فعال کیا جائے گا، جو لاہور شہر کے ہونے والے کام ہیں ان سب کو کیا جائے گا۔ اس پہ ہم نے ڈیٹیل بات کرنی ہے کہ کون کون سے کام ہوں گے، سونا لاہور مشن میں کون کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہوں گی، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پنجاب حکومت کی جانب سے شہر لاہور، جسے باغوں کا شہر کہا جاتا ہے، کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کے لیے 4 چاند لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ضلع انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر میٹروپولیٹن سٹی میں ہفتہ سونا لاہور کے عنوان سے منانے کا اعلان کیا ہے، جس کا آج سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہفتہ سونا لاہور میں شہر کی اسٹریٹ لائٹ، چوکوں کے برقی کمکموں سے سجاوٹ ہوگی، پیچ ورک کا کام مکمل ہوگا، لین مارکنگ ہوگی، کرب سٹون مارکنگ ہوگی، صفائی ستھرائی، لٹکتی تاروں کا خاتمہ ہوگا، گداگری کو بھی ختم کیا جائے گا، جبکہ سائن بورڈز کی درستگی، انڈر پاسز کی سجاوٹ، اسموک سے چھٹکارا، تجاوزات کا خاتمہ، وال سٹی کی خوبصورتی بحالی کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اس حوالے سے ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں، جس میں ایم ڈی، LWMC اور مختلف ادارے جو ہیں، واسا ہے، LDA ہے، محکمہ ماحولیات ہے اور دیگر محکموں کے افسران شامل ہوتے رہے ہیں۔ تمام محکموں کی جانب سے مل کر سونا لاہور ہفتے میں بھرپور کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ شہر کی تمام شاہراہوں پر پیچ ورک اور صفائی ستھرائی کے لیے LWMC کے خصوصی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں، جبکہ شاہراہوں پر کھڑے گداگروں کو بھی پکڑا جائے گا، روڈز اور چوکوں کو خوبصورت برق کی لائٹس کے ساتھ روشن کیا جائے گا اور شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کیا جائے گا۔ ہفتہ سونا لاہور کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ شہر کے تمام سرکاری اسکولوں میں ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نعتوں کے، تقاریر کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا جائے گا، اور ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتہ سونا لاہور کے باعث شہر کی خوبصورتی اور شہریوں کو صفائی ستھرائی کے حوالے سے واضح فرق محسوس ہوگا۔ یہ فرق کیسے واضح کیا جائے گا اور کون کون سے اقدامات کیے جائیں گے، پلان کیا ہے، آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے، پہلے دن کی کیا مصروفیات رہیں گی، تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی لاہور مدثر ریاض ملک صاحب۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران ملک، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ آج پہلا روز ہے، آج کا کیا پلان ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے جیسے ابتدائیہ میں اس کے کچھ خد و خال بتا دیے۔ سونا لاہور جو کیمپین ہے، یہ بیسیکلی شہر لاہور کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائٹلائز اور ریجوینیٹ کرنے کے لیے ہے۔ اس میں جیسے آپ نے بتایا مختلف ایکٹیویٹیز شامل ہیں، جس میں پلانٹیشن بھی شامل ہے، جس میں صفائی ستھرائی بھی شامل ہے، اس میں ڈی سلٹنگ کا کام بھی شامل ہے، اس میں جو لین مارکنگ ہے وہ بھی شامل ہے، روڈز کے پیچ ورکس بھی شامل ہیں، ایلومینیشن بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ گداگری کے خلاف پوری ایک کیمپین ہے۔ یہ سارے کام آلریڈی اب محکمے اپنے طور پر کر رہے ہیں، لیکن اس ویک کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تمام محکموں کو اکٹھا کر کے ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کی جائے۔ پہلے یہ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے تھے، اگر اکٹھا کام کریں گے تو اس کا ایفیکٹ زیادہ بہتر آئے گا۔ سو یہ ایک ہفتہ تو مومنٹم بلڈ اپ کرنے کے لیے ہوگا، اوبیسلی یہ پھر ایکٹیویٹیز تو آگے چلتی رہیں گی۔ اس میں بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں، سول سوسائٹی، وہ ساتھ ہمارے مل کے کام کریں، ان کو بھی ہم نے انگیج کیا ہے۔ اس میں بہت سے فلانتھراپسٹ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ،
سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے کمرشل آرگنائزیشنز بھی ہیں جنہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے اور وہ اس میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ ٹھیک عمران، سونے لاہور میں ماحول کو خوبصورت بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے، فضائی آلودگی کو کم کرنے کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے، بارش نے ماحول تو ایٹ لیسٹ صاف کر دیا ہے۔ سدرا بہت شکریہ۔ چونکہ شہر لاہور جیسے ہی اس میں آبادی زیادہ ہے اور اس کے مسائل بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، اور اس میں یہاں پہ اگر آپ مال روڈ پہ ہی دیکھیں تو مال روڈ VVIP روڈز میں آتی ہے، اور یہاں پہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ فنڈز کی ضرورت پڑ جائے اور فنڈز نہ ہوں، یہاں پہ ارجنسی لگا کر بھی فنڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کی جو اس وقت ماڈرن روڈز ہیں، جس میں فیروز پور روڈ ہے، جس میں مین بولیوارڈ گلبرگ آ جاتی ہے، اور علامہ اقبال روڈ ہے، GT روڈ ہے، یہ روڈز جو ہیں ان کے اوپر شہر کے 12 مہینے کام ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ مال روڈ پہ آئیں تو مال روڈ پہ ویسا نہیں ہے، کیونکہ مال روڈ خوبصورت لگتی ہے ویسے بھی، چونکہ اس کے ارد گرد درخت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیچ ورک بھی چلتا رہتا ہے، رنگ و روگن بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور جو فیروز پور روڈ ہے، فیروز پور روڈ کا کچھ خاص حصہ جو ہے وہ اس پہ کام کرنے کی اچھے طریقے سے ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کی ان روڈز کی نا کچھ پاکٹس ہیں جہاں پہ نا جب ٹرک آتے ہیں تو ان کا سامان اترتا ہے تو سروس لائن بلاک ہو جاتی ہیں، اس کی پاکٹس پہ کام کرنا ہوگا، سرکلر روڈ کی پاکٹس پہ کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ روڈز ایسی ہیں جہاں پہ ٹریفک جو ہیزرڈ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کی پاکٹس جو ہیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم آتے ہیں جب دموریا پل سے ٹرن لیتے ہیں سرکل روڈ کی طرف، تو آگے جو ہر 1 منٹ بعد بندہ بائک پہ جا رہا ہو یا گاڑی پہ جا رہا ہو، کوئی بھی شہری، تو اس کو بریک لگانی پڑتی ہے، اور بریک 1 منٹ کی نہیں لگتی، وہ 5 سے 7 منٹ کی لگتی ہے، اور اسی کے دوران جو ہے وہ کافی کچھ سوچ کے جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ روڈ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا اینگل ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھی تو گھنٹوں بریک لگانی پڑتی ہے، یا اس کی ریماڈلنگ کرنی ہوگی، یا اس کی جیومیٹری کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میرا جو ذاتی خیال ہے سونا لاہور کیا جا رہا ہے، اس میں تمام محکمے اگر ڈی سی صاحب ایک چھت کے نیچے لے کر چلنے لگے ہیں تو اس میں ان کو اس سے بھی آگے جا کے کام کرنا ہوگا، جس میں پاکٹس کو استعمال کریں تاکہ لاہور کی اور زیادہ خوبصورتی ہے۔ ڈی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی 3 مسائل میں آپ سے اگر پوچھنا چاہوں کہ لاہور کے جو آپ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، سب سے پہلے ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر آہستہ آہستہ دیگر معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ دیکھیے لاہور میں ایشوز بہت، کیونکہ میٹروپولیٹن سے بھی اب یہ میٹروپولیٹن پلس یا کاسموپولیٹن سٹی ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی ٹچ کری ہے، ایکسپینشن اس کی اتنی زیادہ ہوئی ہے پچھلے عرصے میں، انفلکس بہت سے لوگوں کا، بہت سے لوگ ڈیلی آتے ہیں، سو پرابلمس تو بہت زیادہ ہیں، آبویسلی ان پلانڈ سٹی ہے، پلاننگ اس کی نہیں ہوئی، سو اب اگر کوئی سے 2-3 نام لینا ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن آبویسلی مسئلے ہیں کہ 2-3 آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، آبویسلی کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے، ان پلانڈ سٹی ہے، اور یہ آج کے مسئلے نہیں ہیں، یہ مسئلے آہستہ آہستہ بڑھتے رہے ہیں اور یہ اس نہج پہ پہنچے ہیں۔ سو میرے خیال میں ایک پارکنگ بڑا ایشو ہے، یہاں پر پارکنگ کا جو ایشو ریزالو ہونا چاہیے، اس میں کافی مسئلے مسائل ہیں۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی یہاں پر جو روڈ انجینئرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب جو پلاننگ، کیونکہ آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے، لوگ آتے جا رہے ہیں، سو روڈز آپ کو نئی بنانا، نئی جو انجینئرنگ کر کے اس طرح کے سلوشنز لے کے آنا کہ ٹریفک کے مسائل حل ہو سکیں، یہ بڑے اہم ایشوز ہیں۔ سو اس پہ کام کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے، اس کے لیے بہت سا آبویسلی فنڈنگ بھی درکار ہے۔ آپ یہاں پر دیکھا میس ٹرانزٹ سسٹمز تو سٹارٹ ہوئے ہیں، لیکن اگین وہ میس ٹرانزٹ سسٹم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ سارا ایک میش نہ بنے، نیٹ ورک نہ بنے ان میس ٹرانزٹ سسٹم کا۔ سو بہت امپورٹنٹ ہے ٹریفک کا ایشو ریزالو ہونا، پارکنگ کا ایشو ریزالو ہونا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال۔ اچھا ڈی صاحب ہمیں یہ بتائیے، جیسے یہ سونا لاہور مشن ہے، مہم بھی ہم اسے کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے یہ آئیڈیا کیسے جنریٹ ہوا ہے، کس طرح سے آپ نے سوچا ہے کہ کیا ادارے تھوڑا سست روی سے کام کر رہے تھے کہ ان سب کو جو ہے وہ ایک دم سے گیئر اپ کیا جائے کہ اب ذرا فاسٹ ہونے کی ضرورت ہے، تیز کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹس کی اپنی پیس ہوتی ہے، لاہور کے اندر آبویسلی ہر ڈپارٹمنٹ کی وہ پیس نہیں جو کہ دوسری ڈپارٹمنٹ کی پیس ہو، سو ان تمام کو ایک ہی پیس پہ لانے کے لیے ہم دیکھا یہ کہ بعض دفعہ صفائی ہو جاتی ہے، وہاں پر لین مارکنگ نہیں ہوئی ہوتی، لین مارکنگ ہوئی ہوتی ہے، وہاں پر صفائی گند پڑا ہوتا ہے، لائٹیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں،
تو یہ پھر ہم نے سوچا یہ کہ، اور یہ چیف منسٹر صاحب کیونکہ اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں لاہور کے اندر، ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن آتی رہتی ہے ان کی طرف سے، انہوں نے پھر یہ کہا کہ شہر کو آپ سب ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ پوری ایک کیمپین کریں اور ان کا مومنٹم بلڈ اپ کریں. سو انہی کے بیسکلی ڈائریکشنز کے اوپر یہ کیمپین ہم نے کی ہے، اور اس میں تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ساتھ ہوں گے. ان کو ہم نے گیئر اپ کرنا ہے. ان کو آبویسلی جیسا بتایا یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کوئی ایک ہفتے کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، لیکن ایک ہفتہ وہ مومنٹم بلڈ اپ کرنے کے لیے ہم نے ان تمام ڈپارٹمنٹ کو ساتھ لیا. ٹھیک. عمران، مسائل کی جب ہم لاہور کی بات کرتے ہیں اور پھر اب بات بھی کی جا رہی ہے کہ ایک دم سے تمام اداروں کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے کہ سارے اچھے سے کام کریں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے ایسے مسائل ہیں کہ جن کو چند روز کے لیے اس کو کام کیا جاتا ہے، اس پہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ سارے مسائل واپس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، زیادہ لوڈ پڑ جاتا ہے. دیکھیں سدرا، یہ میری نہیں آپ کی شہریوں کی بات ہے، ڈی سی صاحب کی بھی بات میں بولنے لگا ہوں. اگر شہر کے سوہنا لاہور ایک پنجابی کے لفظ سے ہم نے نکالا ہے، تو اگر دیکھا جائے تو شہر ہمارا پھر اندرون شہر ہے جس کے اوپر یہ سوہنا لاہور جچتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کے 13 دروازے ہیں جس میں ہم نے داخل ہونا ہے اور باہر بھی آنا ہے، تو اس کے 13 دروازوں کو اگر ہم بلڈ اپ کر لیں نا نیت سرے سے، اس کے رنگ و روگن کریں، اس کو خوبصورت بنائیں، آپ بلیو کریں کہ لوگوں کا جو مرال ہے، لوگوں کا جو ماحول ہے وہ ویسے ہی چینج ہو جاتا ہے. اب جیسے ہی میں اندرون شہر دہلی دروازے کے اندر انٹر ہوتا ہوں تو مجھے پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، پارکنگ پلازے نہیں وہاں پہ ہے. اچھا، میرا موڈ تب ہی آف ہو جاتا ہے اندر جانے سے پہلے. اچھا، مجھے پیچھے لنڈا بازار نظر آتا ہے تو لنڈا بازار بالکل بند ہوا ہوتا ہے. کوتوالی چوک نظر آتا ہے تو کوتوالی کے چوک کے آگے ایک درجن نہیں سینکڑوں ریڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. مجھے میری پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملی، میرا رائٹ ہے پارکنگ مانگنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں تو آگے موچی دروازہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں تو آگے اکبری منڈی آ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو دروازے ہیں ان کو اگر ہم بڑے اچھے طریقے سے فائنلائزیشن پوزیشن میں لا کر اور ہر ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیں بھائی یہ تمہارا صفائی کا کام ہے، یہ تمہارا پارکنگ کا کام ہے، یہاں پہ یہ ہونا ہے. مگر یہ سالوں سال سے چل رہا ہے. ڈی صاحب بھی لاہور کے ہیں اور لاہور کو سمجھتے بھی ہیں. اتنا مزیدار کام ہو جائے گا سر جب ہم اس کے اوپر کام کریں گے. یہ سرکل اور روڈ جو ہے نا، لوگوں نے داتا کی نگری میں آنا ہوتا ہے تو لوگ پہلے 1 گھنٹہ ٹریفک میں نا اپنے آپ کو نا بڑا ضبط لے کر آتے ہیں. سر اس کے اوپر بڑا کام. عمران کا جو پوائنٹ ہے صاحب، اس کے ساتھ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ صرف ماڈل شاہراہوں کی سنی جائے گی یا پھر ہمارے اندرون والوں کی کوئی آس پاس والے علاقوں کی بھی سنی جائے گی سونے لاہور کے تحت؟ ورلڈ سٹی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ ایریا ورلڈ سٹی آتا ہے، وہ اس میں شامل ہے اور اس کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں. کل میں نے وہاں وزٹ بھی کیا تھا ورلڈ سٹی کے اوپر. اور جو دروازوں کی بات کی ہے عمران صاحب نے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیفینیٹلی. بہت سے ٹورسٹ آتے ہیں اس علاقے کے اندر، لوگ بھی جانا چاہتے ہیں. اگین وہ پارکنگ کا بہت بیسک ایشو ہے، یہ بالکل اس پہ میں ایگری کرتا ہوں. اس کے مسائل ہمیں حل کرنے پڑیں گے. اس میں مکینیکل پارکنگ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل پارکنگ اسپیسز. ایکچولی جو ورلڈ سٹی کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیریٹیج بلڈنگز ہیں اس کے اندر ساری، سو وہاں پر زیادہ ہم کو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے. وہ گلیاں بہت تنگ ہیں، اسی کو اس طرح پرزرو کرنا ہے. اس کے پارکنگ میں باہر ہی کرنی پڑے گی. کچھ صورتحال ایسی کرنی پڑے گی جیسے قلعے کے اندر کی ہے. قلعے کے اندر لوگ پیڈسٹرینز جائیں، پیدل جائیں، اور وہاں سے پھر انہیں وہیکلز جو ہیں وہ بیٹری وہیکلز ساتھ لے کر جائیں ان کو. تو اس طرح کوئی چیز کرنی پڑے گی آبویسلی. لیکن پوٹینشیل بہت ہے ورلڈ سٹی کے اندر. اس کی صفائی ستھرائی بھی شامل ہے، اس کی بھی تمام جو آسپیکٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ شامل ہے. کلر پینٹنگ شامل ہے، روڈز کی پینٹنگ شامل ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. سو لبرٹی چوک کے پورے روڈ پہ ہم پینٹ کرنے لگے ہیں. سو اگین جس طرح بتایا نا، یہ تو جسٹ ایک گلمپس اپ ہے جسے ہم سٹارٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ پورا ایئرلی یہ کیمپین ہے اور سب ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک. ڈی سی صاحب، شان رحمت للعالمین ہفتہ بھی منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کیا انتظامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، شان رحمت للعالمین جو ویک ہے وہ ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے اوپر، اسپیشلی وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے اوپر وہ ہم منا رہے ہیں. اور اس کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم ہوں گی. اس میں محفل میلاد بھی ہیں، اس میں نعتیہ تقاریب بھی ہیں، اس میں محفل سماع بھی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. اور اس کے علاوہ جو کیلیگرافی ہے اس کی ایگزیبیشن بھی ہے. سو مختلف ایکٹیویٹیز ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. ہم اس کا پلان ایک ایشو ہوا ہے. سو یہ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو وہ ہم سب کو اس کا ادراک ہے. ہم ہمیشہ اس کو تجدید عہد بھی کرتے ہیں، اپنے ساتھ بھی ایک وعدہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ جو ہے اس پر ہم چلیں گے. اور وہ رحمت العالمین تھے، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت تھے.
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ اس جذبے کے ساتھ یہ ویک منایا جا رہا ہے, اور تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر بھی تقاریب ہوں گی. سول سوسائٹی سے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے, وہ بھی اپنے لیول پہ پرائیویٹلی تقاریب بھی کر رہے ہیں, اور obviously میڈیا ہاؤسز بھی اس کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں. ٹھیک عمران, اب بڑے اچھے 2 ہفتے منائے جا رہے ہیں اور اس کی ہم بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کرونا کو نہیں بھولنا, جس کے SOPs لوگ بھول چکے ہیں. بالکل سرا, یہی بات ابھی ڈی صاحب جب اندر آ رہے تھے تو ہو رہی تھی, سنجیدگی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. کرونا کی لہر بہت تیزی سے ہے, اور یہ خاموش لہر ہے, کیونکہ سردیوں میں کافی زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, اور گرمیوں کا کچھ اور صورتحال تھی. موئسچر آ گیا ہے, ہونٹوں کے ارد گرد جو ہے وہ نمی بھی آ چکی ہے. تو یہ کرونا جو ہے اسی وجہ سے ہی زیادہ لوگوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے, اور کیسز جو ہے وہ روزانہ بڑھ رہے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بچوں کو بچانے کے لیے, بڑوں کو بچانے کے لیے, بوڑھوں کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے, اور 1 بائی 1 جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں NCOC کی طرف سے. جیسا کہ 20 تاریخ کو فیصلہ ہے شادی ہالز وغیرہ بند کیے جائیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرایا جائے. پھر تھیٹرز کا فیصلہ آ گیا, سینما گھروں کا فیصلہ آ گیا, پارکوں کا, مزارات کا فیصلہ. آج جو میٹنگ ہونے جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ سنجیدگی والے فیصلے آئیں گے, مگر میں پھر یہ کہوں گا کہ شہری جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور جب تک لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تب تک انتظامیہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. ابھی شہری بالکل سنجیدہ نہیں ہے, ماسک نہیں پہن رہے, SOPs کو نہیں امپلیمنٹیشن کر رہے, لیکن جب پابندیاں لگتی ہیں تو پھر فوراً سے پہلے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں. ڈی صاحب, اب یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, کام بھی ہو رہا ہے, تقاریب بھی ہوں گی, کرونا SOPs پر امپلیمنٹیشن کس طرح سے یقینی بنایا جائے گا؟ یہ میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. کووڈ جس طرح عمران صاحب نے بتایا وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوگا جو ہم پراپر ونٹرز کے اندر ہم لوگ کووڈ کو ایکسپیرینس کریں گے. اور لاسٹ ٹائم مارچ میں کیونکہ یہ سٹارٹ ہوا تھا تو مارچ میں موسم بہت سرد نہیں تھا, لیکن اب سردیوں کے ساتھ یہ آ رہا ہے, اور اس میں اوبویسلی اسموک ایلیمنٹ بھی ہے. سو اس دفعہ اس کے ڈائنامکس میں بھی ڈفرینٹ ہو, سو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اگین ہم اپنے لیول پہ اویئرنیس جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. ہم نے 11 جگہوں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا, مائکرو لیول کے اوپر لاک ڈاؤن بڑھائیں گے بھی صحیح, لیکن الٹیمیٹلی میری لوگوں سے ریکویسٹ تو یہی ہے کہ وہ, اور گورنمنٹ بھی یہ ریکویسٹ کرتی رہی ہے کہ کائنڈلی آپ اس کا خیال کریں, کیونکہ اگر بزنسز بند ہو جائیں گے, آپ کی موومنٹ بند ہو جائے گی. بزنس بند ہوں گے تو لاسٹ میں آپ کو یاد ہے 4-5 مہینے بڑے ڈیفیکلٹ گزرے تھے لوگوں کے, ہر چیز بند ہو گئی تھی. سو اس میں صرف ایک ہی طریقہ ہے اس سے بچنے کا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پریونشن میئرز لیں. آپ اس کا علاج کوئی نہیں ہے, اس کی ویکسین کوئی نہیں ابھی تک آ سکی, اور ویکسین آنے میں بھی ٹائم لگے گا. سو اگر آپ نے بزنسز بچانے ہیں, کاروبار بچانے ہیں, میری بہت سے کاروباری حضرات سے بات ہوئی, وہ آتے ہیں ہمارے پاس, تو ان کو ہم نے کچھ ان کی شاپ سیل کی تھیں, تو وہ میں نے ان سے یہی کہا کہ یا تو پھر آپ اپنے بزنسز بچا لیں, یا پھر کووڈ کا جو وہ لہر ہے وہ تو ہٹ کرے گی, وہ تو آ رہی ہے دوبارہ, اور وہ اس وقت زیادہ سویر لہر ہو سکتی ہے. تو اس میں بڑا ضروری ہے جی خیال کرنا ہم سب کو, اور میری آپ کے توسط سے بھی یہ تمام لاہور کے شہریوں سے اسپیشل گزارش ہے کہ پلیز ماسک ضرور پہنیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, ہاتھ بار بار دھوئیں, اور کم سے کم باہر نکلیں, ضرورت ہو تو باہر نکلیں, ورنہ باہر نہ نکلیں. ادروائز ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے, اس سے پھر الٹیمیٹلی بے روزگاری ہوتی ہے, کاروبار متاثر ہوتے ہیں. جو ضلعی انتظامیہ کی رٹ ہونی چاہیے نا, وہ ہم ابھی تک منتظر ہیں کہ ہمیں نظر آئے. دیکھیں یہ اگین یہ اسٹرکچرل ڈکے کی بات ہے, یہ تو ایک انسٹیٹیوشنل ایک ڈکے کی بات ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ریٹ بالکل نہیں ہے, حالات بہت تبدیل ہو چکے ہیں, ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اوبیسلی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے اس کے اوبیسلی کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, ہر آپ ایکشن میں ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. سو ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اس کا جو امپیکٹ ہے یا اس کا رزلٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں, گھر میں بھی لیتے ہیں, تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, اس کا آپ سوچتے ہیں پورا, لیکن پھر ایک فیصلہ کرتے ہیں, اس کا پتہ نہیں ہوتا اس کا رزلٹ کیا آئے گا. تو انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے کے اندر ہوا یہ ہے کہ رزلٹس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو جانچنا سٹارٹ کر دیا گیا ہے, ڈیسیژن کی بنیاد پر نہیں جانچنا سٹارٹ کیا گیا. سو میرے خیال میں ایک اسٹرکچرل ایک یہ ایشو ہے جس پہ ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے, اور اسپیشلی بیوروکریسی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے چیزوں کو چینج کرنا ہے, کیسے بہتری لے کے آنی ہے, اور ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال اب کرنا پڑتا ہے. سر آپ بلیو کریں, سر میں آپ کی بات کاٹنے لگا,
یہ آپ نے بہت بڑا لفظ بول دیا کہ بیوروکریسی کو سوچنا پڑے گا. 20 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی رپورٹنگ کرتے ہوئے. وہی لاہور ہے, شہردار ہیں, سفارشیں آتی ہیں, نو, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, مگر اس کو سفارش کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا. سفارش آئے, چھوڑ دیں, کھول دیں, کھلنی ہے کیونکہ اسے کاروبار کرنا ہے, مگر اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ایک بندہ جائے, اس کو کہ بھائی اب یہ کام دوبارہ نہیں کرنا, تم نے سفارش کروا دی ہے. سر دیکھیں یہ کام تو چلتے رہیں گے. مجھے بتائیں کہ ایک ماڈل بازار کی ایگزامپل دے دیتے ہیں آپ. لاہور میں اس وقت 10-11 ماڈل بازار ہے. آپ نے ابھی تک کیوں نہیں وزٹ کیا ادھر؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ مینیجریل سٹاف ہے, وہاں پہ ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے, اس میں لوگوں نے ایس او پیز کے ساتھ جانا اندر, انہوں نے وہاں پہ واک تھرو گیٹ لگائے ہوئے ہیں, چیکنگ ہونی ہے, اندر آٹا چینی ہر چیز اویلیبل ہونی ہے, اور وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئے گا. سہولت بازار آپ کے 20-21 لگے ہیں, تو جب آپ سہولت بازار میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ مینیجریل سٹاف نظر نہیں آتا. ویسے آپ کے اپنے بندے کام کر رہے ہیں اپنی جاب آف نیچر سے ہٹ کے, جیسا کہ اسسٹنٹ کمشنر ہے, ان کی جاب نہیں ہے کیونکہ مانیٹرنگ آ جاتی ہے, ان کے انڈر اس حدود تحصیل کا جو ہے اس نے موازنہ کرنا ہوتا ہے, اس نے رپورٹ آپ کو کرنی ہوتی ہے. آپ نے اس کی حدود میں 6 بازار لگائے, آپ نے کہا بھائی آپ نے اس کو مانیٹر کرنا ہے, مجھے یہاں پہ آٹا چینی ختم نہیں چاہیے. اس نے بھی کہا جی آٹا چینی ختم نہیں ہوگی. وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آدھے کام چھوڑ کے آ جاتے ہیں. سر اس کے لیے ایک الگ سے ٹیم نہیں ہو سکتی کیا؟ سہولت بازار ہم نے لگا دیا 20 دن 30 دن 40 دن 50 دن, تو اس کے لیے آپ کا ایک پورا سسٹم میکنزم ہیرارکی. عمران کی جو بات ہے نا بالکل درست ہے. اگین جو ایک آپ سائلوز میں کام کریں یا آئسولیشنز میں کام کریں, لائک موٹر وے کی مثال ہے. موٹر وے بالکل ایک سیپریٹ سسٹم ہے, ایک اس کے کیج لگا ہوا ہے, اس کے اندر ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے, اچھا چل رہا ہے. ونس یو کم آؤٹ آف دا موٹر وے, آپ عام کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ پر چلے جائیں, تو وہ ایک بے ہنگم آپ کو چیز وہاں پر نظر آئے گی. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ان پلانڈ ہے, وہ سسٹمیٹک نہیں ہے, اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے نا, یہ تو پچھلے 60-70 سال سے یہ چیز بلڈ اپ ہوتی رہی ہے. اب یہ اس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ obviously system has become very complex. Governance has become a very complicated phenomena. اس کو آسان نہیں رہا گورننس, اس میں نیا پیراڈائم شفٹ ہو چکا ہے, اس میں بہت سے اور ایکٹرز آ چکے ہیں. سو اگر ہم پبلک پالیسی ریفرنس سے دیکھیں, پبلک پالیسی کا یہ ڈومین ہے, اسی کے اندر ہم ان سب چیزوں کو اکٹھا لے کر, ہم ایکٹرز کو ساتھ لے کر آپ نے ساتھ بھی چلنا ہے, ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے, انسٹیٹیوشن کو بھی اسٹرانگ کرنا ہے. آبویسلی ہماری لمیٹیشنز ہیں, آپ نے ایچ آر بتایا, ایچ آر بہت امپورٹنٹ لمیٹیشن ہے, ہمیں ایچ آر زیادہ چاہیے, ہمیں انسٹیٹیوشن اسٹرانگ چاہیے, ہمیں قوانین اسٹرانگ چاہیے, ہمیں قوانین کی امپلیمنٹیشن اسٹرانگ چاہیے, اور ہمیں سپورٹ بھی چاہیے پھر تمام اداروں کی. اس میں آبویسلی جتنے پلرز ہیں سب پلرز کی سپورٹ چاہیے. آپ تب ہی فیصلے کر سکتے ہیں, تب ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں. اب ڈیو ڈیلیجنس اتنی زیادہ ہو چکی ہے آج کل کہ وہ الٹیمیٹلی وہ فیصلے کی طرف ہی نہیں جا رہی ہوتی بعض دفعہ. تو ہمیں فیصلے لینے پڑیں گے, اور بیوروکریسی کو بھی سوچنا پڑے گا, سب اداروں کو سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عمران ملک آپ کا بہت شکریہ. آج سے مہم کا تو آغاز ہونے جا رہا ہے, لیکن میں نے آپ کو وہی بات کہنی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی کردار نبھانا ہے. اپنے گلی محلے کو, گھر کو تو صاف کر لیتے ہیں, ذرا گلی محلے پہ بھی نظر رکھیے. گھر سے کوڑا اٹھا کے باہر بالکل نہیں رکھنا آپ نے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بات کریں گے ہم برداشت اور رواداری کی, جو کہ ایسی صفات ہے جن کی موجودگی مضبوط اقوام کی تشکیل میں بنیاد کا کردار ادا کرتی ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد معاشرے میں برداشت, صبر و تحمل کی اہمیت اور عدم برداشت کے منفی اثرات سے آگاہی فراہم کرنا ہوتا ہے. عالمی یوم برداشت اقوام متحدہ کے زیر تمام دنیا بھر میں منایا جاتا ہے, جس کی منظوری جنرل اسمبلی نے 16 نومبر 1996 کو دی, اور یہ دن پہلی مرتبہ 2005 میں منایا گیا تھا. برداشت اور رواداری کے دن کو منانے کا مقصد ہے کہ شہریوں کو دوسروں کے عقائد اور حقوق کا احترام کرنا سکھانا ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج کا روپ اختیار کر چکی ہے, چنانچہ پوری دنیا کی طرح یہ دن پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے. ہر سال اس حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے, جن میں برداشت کی اہمیت اور ضرورت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. ناظرین, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عالمی دن منا تو لیتے ہیں, مگر اس کے ساتھ جڑے سبق کو سال بھر فراموش کیے رکھتے ہیں. یوم برداشت بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہے. ہمارے مذہب اسلام میں تحمل, برداشت, رواداری, صلہ رحمی اور عفو و درگزر جیسے معاملات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں عدم برداشت دن بدن بڑھ رہا ہے. بعض اوقات یہ عدم برداشت
इंतहा पसंदी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और ये सूरत हाल तकरीबन हर सतह हर शोबे में देखी जा रही है, हर कौम के मिजाज को मुतासिर कर रही है। और ये अमर नहायत काबिल तशवीश है कि दिन ब दिन तलखी, बेलचक रवैयों, गैर अखलाकी ज़बानों बयां का रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। करख्त लहजे हो चुके हैं, तज़हीक आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल आम हो चुका है और इस सूरत हाल के मनफी असरात पूरी कौम, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के अमूमी मिजाज पर महसूस किए जा सकते हैं। अदम बर्दाश्त के मनफी रुझानात ने माशरे में जहां बाहमी इज्जत और एहतराम के खूबसूरत इंसानी जज्बों को मुतासिर किया है, वहीं सब्र और बर्दाश्त रवादारी की अखलाकी इक़दार को भी शदीद नुकसान पहुंचा रही है। हमारे समाजी रवैयों से तलखी कैसे कम की जा सकती है, बर्दाश्त और रवादारी का एलिमेंट किस तरह शामिल किया जा सकता है, खुद में बर्दाश्त कैसे पैदा की जा सकती है। और ये जो हम अपने अंदर अदम बर्दाश्त के रवैयों की बात करिए ना, आप ट्रैफिक देख लीजिए, वहाँ पर ज़रा आपको 1 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता है तो जान पे बन आती है। इसी तरह हर मामले में लड़ाई झगड़े, खुदकुशी के रुझानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारी तलाक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो मोहब्बतें, जो एहतराम होता था बड़ों का, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये अदम बर्दाश्त का होना है। इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं अशफा कामरान हैं, समाजी कारकुन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जी सिद्रा असगर साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सिद्रा, आपसे आगाज़ करूँगी, माहिर नफ्सियात हैं आप, क्या है बर्दाश्त? किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा, लेकिन आजकल तो ज़्यादातर लोगों में कम ही देखी जा रही है। सिद्रा, बेसिकली बर्दाश्त की डेफिनेशन आई थिंक जो मैं समझती हूँ कि हर इंसान के लिए डिफरेंट है, राइट? किसी के लिए बर्दाश्त ये है कि मैंने खाना लेट हो रहा है तो मैंने ये बर्दाश्त नहीं करना। किसी के लिए बर्दाश्त ये है कि ट्रैफिक सिग्नल पर अगर कोई ट्रैफिक स्टक हो गई है तो मैंने ये बर्दाश्त नहीं करना। किसी के लिए बर्दाश्त के मीनिंग्स ये हैं कि इसने मुझे मजाक क्यों किया, इसने मुझे ये कहा क्यों, तुम मोटी हो, तुम हंसमुख नहीं हो, तुम सड़ू हो। तो सबके लिए टॉलरेंस की डेफिनेशन मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और वो जो टॉलरेंस की डेफिनेशन वो बेसिकली बनती है इस तरह से कि आप अपने माइंड सेट में जो है ना कुछ थॉट पैटर्न्स को फिक्स कर देते हैं, ठीक। अच्छा, अब बर्दाश्त की एग्जांपल अभी आपने ट्रैफिक की दी। होता ही है कि आप एक फिक्स पैटर्न के साथ जाते हैं कि मैंने इस टाइम पर पहुंचना है, मैंने इस टाइम पर पहुंचना है और मैंने जो है ना ट्रैफिक मुझे बिल्कुल क्लियर मिलनी चाहिए। आप फैक्टर्स और कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं सोच रहे होते। वो ये कि बेसिकली ट्रैफिक किसी भी वजह से लेट हो स्टक हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जांपल किसी की बाइक का कोई इशू हो गया, गाड़ी का कोई इशू हो गया, तो वो पीछे से सारी ट्रैफिक आ रही है। लाहौर जैसी ट्रैफिक तो वैसे ही कुछ लाहौर जैसी माशाल्लाह, या कुछ इमरजेंसी क्राइसिस जो है वो आ गए हैं, उधर कुछ अचानक से हो गया। एग्जैक्टली और सबके लिए फिर बर्दाश्त का लेवल भी मुख्तलिफ होता है। अच्छा, और इसमें सिर्फ मजे की बात होती है बर्दाश्त का, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी कहती है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना बिहेवियर्स को, तो आप उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। होता क्या है कि वो कोई एक गाड़ी से निकलता है, ये क्या क्यों खड़ी है लाइक दैट, तो बाकी लोगों को भी एहसास होता है कि हमें भी बोलना चाहिए। तो वो 2-4 और भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो कि एंगर और एग्रेशन को लीड कर रही होती है। तो अदम बर्दाश्त वाकई हमारी सोसाइटी में तो अब तो बहुत ही कम हो गई है, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये है कि लोगों के थॉट पैटर्न्स बहुत नेगेटिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत नेगेटिव लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। सोच रहे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज टॉलरेंस? अच्छा, आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया, आई रियली लाइक योर इंट्रो। मेरे लिए टॉलरेंस इज रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन। अगर आपकी सोसाइटी में ये 3 चीज़ें होंगी, आप किसी से इज्जत दें तो उससे इज्जत मिलेगी। आप किसी को एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट वाला मामला, आप एक्सेप्ट करें वो जैसा भी है, डोंट टेक, अगर आप पॉजिटिव हैं तो अगले की को भी पॉजिटिव एक्सेप्ट करें। तीसरा, जैसे एक चीज़ है कि आपको एक चीज़ आपको अच्छी लगी, आप उसको अप्रिशिएट करें। मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में ये 3 चीज़ें मैं आपको बताऊं एक की हैं जो टॉलरेंस की डेफिनेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में ये तीनों चीज़ें खत्म है, क्योंकि हम इज्जत तो दे नहीं रहे, दूसरा हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो मैं हूँ वो आप नहीं है, और जो एप्रिसिएशन है वो हमारे यहाँ एक हसद हो गया।
ہم ایک دوسرے کو اچھا کھاتا پیتا گرو کرتا نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا حل کیا ہے, وہ تعلیم تربیت ہے. دیکھیں اس کے لیے نا ہم میں آپ کو بتاؤں تعلیم یافتہ ہونا قوموں کا بہت ضروری ہے, ڈگری یافتہ نہیں ہونا. تعلیم یافتہ وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے. تو ہمارے ہاں نا یہ جو بھاگ دوڑ لگ گئی ہے نا, ہم لوگ بدقسمتی سے وہ ڈگری یافتہ والے معاملے ہم وہ ڈگری کی طرف چلے گئے. اگر آپ جاپان کے بارے میں دنیا کے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی لسٹ آتی ہے, کبھی جاپانی اس میں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی نظر میں معاشرہ جو ہے وہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہے. تو ٹالرنس کی ہے. اب آپ خود دیکھ لیجئے, ہم روز صبح اٹھیے اور اپنے چیزوں کو دیکھیے, نہ تو ہم عزت دے رہے ہیں, رسپیکٹ, نہ ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور نہ ہی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. سدرا, کتنا غصہ آتا ہے آپ کو؟ کتنی برداشت ہے آپ کے اندر؟ کافی حد تک ہے, لیکن وہ برداشت نکلتا تو ہے. غصہ زیادہ یا برداشت زیادہ؟ برداشت زیادہ ہے. زیادہ ہے. پھر غصہ کیسے نکلتا ہے؟ غصہ وہ ڈفرینٹ فارم میں, یا تو سیلف پر یا پھر کچھ لوگوں پر بول کر. آپ ماہر نفسیات ہو, خود پہ اپلائی کرتے ہو؟ بالکل کرتی ہوں میں, تھراپیز کو خود پر کرتی ہوں, کیونکہ آئی تھنک آپ کسی کو کوئی بات سجیسٹ کرتے ہیں تو پہلے آپ خود کر کے دیکھ لیں. اچھا, اسی طرح یہاں پر ابھی میڈم اشبا نے یہ بات کہی کہ بیسیکلی ٹالرنس کو اگر ہم ایک دوسرا نام دینا تو وہ اب جیلسی کی شکل اختیار کر گیا ہے. ٹھیک ہے, برداشت نہیں ہے تو کیا ہے, جیلسی ہے. میں اپنے جتنے بھی پروگرامز میں نا, میں ڈیلی لائف کی ایگزامپل زیادہ کوٹ کر رہی ہوتی ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہ ٹی وی جو ہے نا, میڈیا, یہ سب گروپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پڑھے لکھے اور بوڑھے لوگ, بچے, سب کچھ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے جلن کے نام سے. ٹھیک ہے, اس میں تو بیسیکلی کریکٹرز ہیں بہنوں کے. تو ایک چھوٹی بہن ہی اپنے بڑی بہن کے شوہر کو اس کی خوشیوں کو برداشت نہیں کر رہی تھی. بہت سارے لیکن ابھی میں نے کرنٹ کا بتایا. ٹھیک ہے, اچھا, تو وہ بیسیکلی جو ہے نا اس کے اندر برداشت آہستہ آہستہ ہے تو تھی ڈے ون سے, لیکن آہستہ آہستہ بڑھتی گئی کہ برداشت نہیں کر رہی تھی اپنی بہن کی خوشیوں کو, کہ یہ سب کچھ شادی ہو رہی ہے, اچھی جگہ پر ہو رہی ہے, اور اس کا شوہر بہت اچھا ہے, کیئرنگ ہے, اینڈ آل دیٹ. اور وہ پھر جیلسی کی فارم اختیار کر گیا. ٹھیک ہے, پھر آپ ریونجفل ہو جائیں. بالکل. تو وہی بات کہ اگر آپ عزت نہیں دے رہے, اگر آپ پازیٹیولی نہیں سوچ رہے, تو وہ برداشت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ پھر جیلسی کی فارم. ٹھیک, یہ بہیو ہم نے تبدیل کیسے کرنے ہیں, کس طرح سے رویوں میں تبدیلی لانی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سدرا سے اشبا, ہمیں یہ بتائیے کتنی برداشت آپ میں؟ میرے میں بہت برداشت ہے الحمدللہ. اور مجھے دیکھیں, غصہ اور برداشت دو الگ الگ چیزیں ہیں. غصہ آپ کرتے ہیں, غصے کو کنٹرول کر لینا بھی تو برداشت. غصہ یہ کہ اگر کوئی ایسا چیز ہے جہاں پر آپ کو ضرورت ہے, جیسے ایک ماں ہے, اس کا غصہ اور ہوگا, ایک بیوی کا غصہ اور ہوگا, تو آئی تھنک وہ ساری سچویشنل, غصہ ایک سچویشنل ہے. برداشت جو ہے نا وہ آپ کی نیچر میں ہوتا ہے. دیٹس اے پارٹ آف یور بیہیویئر. غصہ آپ کا بیہیویئر نہیں ہوتا. غصہ ایک مطلب ایک عارضی سی چیز ہے, لیکن نہیں, اگر آپ نے بار بار اس کو کیا تو آپ خود اپنا بیہیویئر بنا رہے ہیں نا, when you are becoming intolerant. تو میرے میں الحمدللہ بہت برداشت ہے, اور غصہ بھی بہت ہوگا آئی ایم شیور, کیونکہ جتنی برداشت ہوتی ہے اتنا غصہ ہوگا, لیکن آپ غصے کو اپنے ایک ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ نہیں بنا سکتے ایز اے, اگر آپ پازیٹیو ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ اگر آپ میں برداشت ہے تو غصہ نہیں ہوگا, پھر آپ اس کو کنٹرول کرتے جاتے ہو, لیکن جب پھر ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. ایسے لوگ میں نے کم دیکھے, لیکن ہوتا یہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پھر وہ ان میں برداشت نہیں ہے. اگر آپ کو بہت غصہ نظر آ رہا ہے نا, میں نے دیکھا بہت سے لوگ, ہم بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں ADHD ہے, اس کو بہت ہائپر ایکٹیو ہے. دس مینس کہ اس میں ٹالرنس نہیں ہے. آپ کسی چیز میں آپ تھوڑا سا آپ دیکھیں, ایک دم نا جو بہت ہائپر سے لوگ ہوتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ جتنا برداشت کرتے جاتے ہو نا, آپ کول رہتے ہو, آپ کا مزاج کول رہتا ہے, لیکن جب آپ کو پھر غصہ آتا ہے نا کسی غلط بات پہ, تو پھر وہ اتنا زیادہ لیول کا آتا ہے. نہیں, بٹ وہ چاہے مہینوں میں آئے یا سالوں میں آئے. غصہ دیکھیں وہ ایک سچویشنل ہے. برداشت جو ہے نا وہ آپ کی ایک لائف رن ہے, کہ آپ بہت سی چیزیں چپ کر کے دیکھ رہے ہیں, جس میں برداشت میں نے آپ کو کہا اس میں جیلسی, اپریسیشن, ایکسیپٹنس, اس میں بہت کچھ ہے. غصہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, آپ جو چیز چاہ رہے ہیں آپ کے مطابق نہیں ہوا, غصہ وہاں ہوگا. لیکن برداشت جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کا
दैट्स योर लाइफ स्टाइल. सो बर्दाश्त, टॉलरेंस इज योर लाइफ स्टाइल. ठीक है, बट गुस्सा एक सिचुएशनल है. सो हम ना थोड़े से कंफ्यूजन भी है, हम गुस्से को, टॉलरेंस को ना थोड़ा सा समझ रहे हैं कि जो गुस्सा करता है उसमें बर्दाश्त नहीं. ये थोड़े से दोनों अलग अलग चीज. अच्छा सिद्रा, हमें ये बताइए कि माशरे में बहुत सारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ये गुस्से की वजह से और ये टॉलरेंस ना होने की वजह से, कैसे इनको कंट्रोल किया? सिद्रा, ये बर्दाश्त ना होने की वजह से गुस्सा तो जैसे मैडम अशबा ने कहा कि गुस्सा जो है ना वो एक डिफरेंट चीज़ है और बर्दाश्त ना करना वो एक अलग चीज़ है. ठीक है, बर्दाश्त ना करने की वजह से उफ क्या क्या नहीं हो रहा है हमारी सोसाइटी में. लाइक लोग छोटी सी बात पर मर्डर कर देते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. भाई भाई का मर्डर कर रहा है, बेटा माँ का मर्डर कर रहा है, यू नो. अच्छा, बर्दाश्त की ना मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि जो है ना वो बर्दाश्त होता क्या है. एक प्रोफेसर जो कि यूनिवर्सिटी में ये बर्दाश्त, उनके बारे में ये मशहूर है कि वो बर्दाश्त नहीं करते. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जनरल रिकॉर्ड नहीं कर रही किसी को, कि वो बर्दाश्त नहीं करते कि मेरी क्लास में कोई बच्चा या बच्ची बात करे. वो बर्दाश्त नहीं करता कि वो बैग से कोई चीज़ निकाले. फॉर एग्जांपल अगर पेन उसका ख़त्म हो गया तो उसने दूसरा पेन निकालना है, तो उसने ये बर्दाश्त नहीं करना कि पेन बी कोई मूवमेंट भी करे. तो वंस स्टूडेंट शाउटेड, सर बात सुने, सर बात सुने, एंड ही इज नॉट लिसनिंग. और उनको गुस्सा आना शुरू हुआ कि ये मुझे ड्यूरिंग लेक्चर रोक क्यों रही है. शी शाउटेड, सर लिसन, जीपीओ पर एक बॉम्ब अटैक हुआ है तो मेरे घर से टेक्स्ट आया है, आर यू फाइन, एंड देन ही स्टॉप्ड. लाइक, तो ये आपका थिंकिंग पैटर्न है कि अगर बच्चा शाउट कर रहा है तो कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, वही बात के सब्र नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ये सारी बातें. ठीक, अशबा, गुस्से से बहुत नुकसानात हो रहे हैं, अदम बर्दाश्त होने की वजह से बहुत सारे मामलात बिगड़ते जा रहे हैं. देखिए, आपने कहा इसका हल क्या और ये कैसे, इसको कैसे. देखिए, माशरा जो है ना वो हम सब लोगों से बनता है. जैसे तालीम है, अब तालीम सिर्फ स्कूल में ही नहीं दी जा रही, हर जगह पे दी जा रही. जिसमें आज मैं आपको एक बात कहूँ, आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करूंगी इस प्लेटफॉर्म से, इस माशरे में अदम और ये इनटॉलरेंस और टॉलरेंस, ये सारी हमारी सियासी पार्टी, जो हमारी स्टेट है, इस हमारे मुल्क में आज जो कुछ हो रहा है ये 100% हमारी स्टेट का कसूर है. वेरी राइट. जिसने हमारे माशरे को खराब किया. देखें, आप लोग अभी माशाल्लाह अभी छोटे हैं, हम भी कोई बहुत बूढ़े नहीं हैं, लेकिन हम जिस माशरे में पले थे, मैं समझती हूँ ये बदकिस्मती है हम आप लोगों के लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए कि हम जब उन बच्चों को बताते हैं कि हमारे वक्त में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे या हम स्कूल में थे, कितना टॉलरेंस थी. हमारे वालिदैन ने, अगर हमारे उस्ताद ने कुछ कह दिया, हमारे वालिदैन कभी जाकर ये बात नहीं करते. ये सब कुछ अब आप देखिए कि ये सब जो लोग तमाशा और पुतली तमाशा और बदतमीजी का तूफान जमा है, इसका आपका ख्याल है कि इम्पैक्ट नहीं आएगा? तो मैं आपको बताऊं कि ये सारा माशरा बिगाड़ने में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना, वो स्टेट का होता है. अगर स्टेट आज एक कानून नाफिज कर दे कि जो आप कवानीन बना रहे हैं, आप दुनिया को देखिए ना, जहाँ पे कवानीन है तो वहां पे ये टॉलरेंस का कानून, उसको कानून तो आपने बना दिया, कानून से नहीं होता, लेकिन आपकी अपनी भी है कि आप अपनी तमीज तहजीब देखिए, आप लोगों को दे क्या रहे हैं. सो मैं ये समझती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम सब मेरे ख्याल में उसका हिस्सा है कि हम आगे जाने की बजाय हम अपने आप को और पीछे लेके जा रहे हैं. और वो क्या है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हम एक दूसरे को, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, और हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे. तो अगर हम ये तीन चीजें स्टेट लेवल पे, एक जो हमें रूल कर रहे हैं, जो हमारे लिए कवानीन बना रहे हैं, या जो समझते हैं कि हम, ये अशबा जो तीन बातें बता रही हैं, मेरा ख्याल अगर इन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाए. मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत हद तक ठीक कहा कि हम बेसिकली अपना ही नुकसान कर रहे हैं. अगर हम बर्दाश्त नहीं कर रहे और बर्दाश्त ना करने की वजह से हमारे अंदर जेलसी आ रही है, तो हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है कि जेलसी है, बर्दाश्त नहीं करना, तो वो बाबा जी के पास और शाह जी के पास पहुंच जाना. किसी का नुकसान नहीं, अपना ही तो कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. आप अपने अल्लाह पर ईमान को कमजोर कर रहे हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम को वीक कर रहे हैं.
اچھا سدرا، اب اس پر آتے ہیں کہ یہ جو برداشت بہت جو ہے نا، یہ عدم برداشت کا بیہیویئر ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو گیا، ایون چھوٹے چھوٹے بچوں میں بالکل ایسا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو بڑوں کے رویے دیکھتے ہیں اسی کو فالو کریں. بہت شکریہ پروگرام میں سدرا اصغر شامل ہونے کے لیے. اشفا کامران، آپ کا بہت شکریہ. مجھے آپ کو یہی کہنا ہے جی، آپ چاہے انفرادی طور پر اپنا کوئی رویہ، کوئی بیہیو شو کرتے ہیں یا پھر اجتماعی طور پر کرتے ہیں، اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف انڈیویجول پہ ہوتا ہے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، کل صبح ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.